अस्सलाम वालेकुम। सोच 360 के प्लेटफॉर्म से हारिस सईद आपकी खिदमत में हाजिर। जी, आज मेरा रिएक्शन वीडियो एक है, और रिएक्शन किस पे है, जो इरशाद भट्टी साहब ने इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की जो है ना, उन्होंने कोई इंटरव्यू करने की कोशिश की है, पता नहीं क्या करने की कोशिश की है। मुझे समझ नहीं आई। जब स्टार्ट उन्होंने किया था इंटरव्यू तो लग रहा था कि वो मिर्ज़ा साहब पे जो है ना वो चढ़ाई करेंगे और उनको शर्मिंदा करेंगे। मेरे ख्याल में इरादे इसी के तहत गए हुए थे कि उन्हें शर्मिंदा करेंगे और यूथियों में नाम कमाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। और जो इरशाद साहब की हुई है वो देखने से ताल्लुक़ है, जिसे कहते हैं ना। मुझे आज भी याद है एक वाक़या, अच्छा तो नहीं है। मेरा दोस्त था, उसने वो कबूतर पाले हुए थे। एक बार कबूतर जो है ना वो उसके जो पिंजरा था ना उसमें चली गई बिल्ली। तो काफ़ी दिनों से बिल्ली जा रही थी और उसने कोई 5-6 कबूतर खा लिए हुए थे उसके। तो उसे गुस्सा बड़ा था। कबूतरबाजों को ये बड़ा होता है, ऑफ कोर्स उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो उसने क्या किया, वो अंदर चले गई ना तो बिल्ली गई फंस। अब बाहर निकलने का उसे रास्ता ना मिला। वो उसने खोला दरवाज़ा, अंदर गया, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और उस बिल्ली के वो ठुकाई की। गो के बुरी बात है, मैं ये इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन जो बिल्ली की हालत थी ना, जो जिसे कहते हैं ना बौंतरी हुई, वो बेचारी यहाँ पे भाग रही है, बाल उड़े हुए हैं उसके, समझ नहीं आ रही। तो इरशाद भट्टी साहब का भी कुछ ऐसे ही हाल था कि मिर्ज़ा साहब ने जो है ना पकड़ पकड़ के लताड़ा। मैं आपकी जो है ना अभी ये वीडियो जब स्टार्ट करूँगा मिर्ज़ा साहब की, तो वो रिएक्शन मैं बीच बीच में देता जाऊँगा कि उन्होंने क्या किया। पर लुबे लुबाब मैं ये दे रहा था कि नहायत ही पुअर परफॉर्मेंस। मुझे तो ये लग रहा था कि इरशाद भट्टी साहब जिस तरह का वीलॉग करते हैं मुझसे भी गया गुजरा होता है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत आला किस्म का करता हूँ, लेकिन मुझे फ़ील हुआ था इरशाद भट्टी साहब तो मुझसे भी गए गुजरे। पता नहीं कैसे कैसे सहाफ़ी बन जाते हैं, पर्चियों वाले, वही 5th जनरेशन वॉर के सदीक जान टाइप के क्या कहते हैं, और भी पता नहीं कौन कौन से अजीब, ये इमरान रियाज टाइप के ये सारे इंडक्टी हैं। तो वो मशहूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिलती है, लेकिन पल्ले काबिलियत कुछ भी नहीं होती। देखिए, सहाफ़ी जो जेन्युइन होता है ना वो बड़ा मेहनती होता है, उसकी बड़ी रिसर्च होती है, उसकी बहुत ज़्यादा रीडिंग होती है। इस तरह के सहाफ़ी पे वो कुछ पता नहीं है बेचारे को सवाल क्या करना है, बोंगी रिलेशन बना रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, कोई पता नहीं है। वही बिल्ली वाला हिसाब है, बौंतरे हुए हैं। अपनी तरह से सोच के गए थे कि जनाब, क्योंकि आजकल इंजीनियर साहब जो है ना वो यूथियों को बड़े खटक रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी उनके साथ जो है ना बुरा हाल कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं ना। तो इंजीनियर साहब को उन्होंने कहा कि जी मैं जाके लताड़ूंगा, जय जयकार हो जाएगी मेरी, मैं मशहूर हो जाऊंगा। वैसे व्यूज़ मिल गए हैं, पर व्यूज़ उन्हें इस बेस पे मिले हैं कि वो शर्मिंदा काफ़ी हुए हैं। वहाँ पे जाके कमेंट्स पढ़े तो आपको अंदाज़ा होगा कि कमेंट्स भी क्या लिखे हैं कि यूथिया भी बेचारा कह गया है ना भट्टी साहब तो बस की गल नहीं गई। और इवन के बीच में उन्होंने वो इंजीनियर साहब ने ये भी कहा था कि भट्टी साहब तैयारी करके आया करो। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की कोई जो उनकी सोच है, जो जिसकी वजह से मशहूर है, मैं कोई इनका इतना कोई फॉलोअर नहीं हूँ। सही बात सही लगती है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। पर एनी हाउ यहाँ पे वो टॉपिक डिस्कस नहीं करना, हमने करना है इरशाद भट्टी साहब का इंटरव्यू पॉडकास्ट भी नहीं, उन्होंने पॉडकास्ट किया था, तो वो हमने करना है। तो चलें देखते हैं उनका पॉडकास्ट, और उस पर फिर मैं मज़े मज़े की बातें आपसे करूँगा। यकीन करें सिर्फ और सिर्फ लाफिंग स्टॉक ही था। पॉडकास्ट नहीं कर रहा, ना मैं कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे दिल के अंदर कुछ सवाल छुपे हुए हैं, बैसियत मुसलमान, बैसियत इंसान, बैसियत पाकिस्तानी। मैं बचपन से बहुत सारी चीजें सोचता आ रहा हूँ, जवाब नहीं मिलता। और ये मैं जरूर बताता चलूं कि इसमें बहुत तल्ख सवाल भी होंगे, मुश्किल सवाल भी होंगे। ज़रा पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। नहीं, पॉडकास्ट नहीं है, ये पूरा इंटरव्यू देखिएगा। इसमें तल्ख सवालों की जो है ना लेवल चेक कीजिएगा कि तल्ख सवाल क्या थे। और भट्टी साहब के पता नहीं क्या बचपन से कुछ समझ नहीं आया, बचपन से मेरी दिन में बातें। ओ भाईजान, किताबें पढ़ो, आपको सवाल मिल जाएंगे। किताबें अगर नहीं पढ़ी तो आप इंटरनेट से सर्च कर लें, मुसद्दका लोगों की बातें सुन लें जो आपके मसले मसाइल हैं। आगे मसले भी सुनिएगा, वो भी बड़े मज़े के। मेरे में वैसे 2 घंटे का इंटरव्यू था।
ویڈیو بنانے کے لیے مجھے مجبوراً سننا پڑا، پر ویسے کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، میں آپ کو پہلے وارن کر رہا ہوں. پر ہاں اگر آپ نے فار دا سیک آف فن کرنا ہے تو پھر مزہ آپ کو آئے گا. آج پہلے میں سب سے پہلے موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. سر بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوت الا باللہ. ویسے قوت الا باللہ پڑھی تھی تو بھٹی صاحب کو غائب ہو جانا چاہیے تھا، پر چلیں خیر. پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انگریزی کا استاد جو حساب پڑھا رہا ہے، حساب کا استاد انگریزی پڑھا رہا ہے، اور جیسے یہ ہمارے عام دنیا میں یہ مسئلہ ہے، ویسے ہی ہمارے مذہب میں ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ بہت بڑا، کہ ہم نے مذہب ان کے حوالے کر رکھا ہے جن کو نہ مذہب کا مکمل علم ہے، نہ دنیا یا سائنس کو مذہب سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کی مثال لے لیں، آپ انجینئر تھے، آج عالم دین بنے بیٹھے ہیں. آپ نے باقاعدہ دین کی تعلیم نہیں لی، دین کے جو مرحلے تھے وہ طے نہیں کیے، مگر دھڑا دھڑ آپ دین سمجھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تو یہ آسان کام لگا تھا، یا یہ اس ملک میں یہ چورن بیچنا آسان لگتا ہے؟ اچھا جی، ان کو اعتراض ہے کہ وہ دین کے اوپر کیا بات کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ دین کی بات آ جاتی ہے نا، وہاں پہ حق و سچ کی بات ہوتی ہے. وہاں پہ آپ ڈگری نہیں دیکھتے. اگر کسی نے قرآن سے کوئی بات کیا، وہ صحیح بات کیا تو وہ سچ ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو بے شک وہ عالم دین ہو یا وہ انجینئر صاحب ہوں، تو وہ جھوٹے قرار پائے جائیں گے. یعنی کہ آپ چیک کریں کہ بندے خدا کو کچھ نہیں پتہ کہ آپ نے کس کو ریلیٹ کس چیز سے کرنا ہے. یہ چیزیں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ رمضان ٹرانسمیشن میں جو گند مچا ہوا ہے نا، ادھر جا کے کہیں کہ ہر کوئی جو ہے ایکٹر ایکٹریس جس کو پتہ بھی نہیں ہے. انجینئر صاحب نے تو پھر کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی کہ جو ایکٹر ایکٹریس جو ایک طرف ڈانس کرتا پھرتا ہے اور دوسری طرف رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ویسے اب تو ڈانس ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ آ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے دین کیا ہے. مجھے یہ نہیں اعتراض، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ پھر دھڑا دھڑ فتوے دیتے ہیں. یہ اعتراض نہیں ہے مجھے، میں بھی ہوں کہ برائی سے روکوں، اچھائی کی طرف لوگوں کو تبلیغ کروں. اب نبیوں نے نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی باقاعدہ کسی الازہر یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی، یا آپ انجینئر تھے اچانک آ گئے اور آپ نے کرسی سنبھال لی اور اس کے بعد اچانک نہیں آیا، نہیں اچانک نہیں آیا، بہت ریاضت کی ہوگی جی، لیکن یہ بہت ایک مرحلہ تو ہوتا ہے نا. آپ میں کل گاؤن پہن کے کسی اسپتال میں کھڑا ہو جاؤں کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، آؤ میں تھوڑا آپریشن کراں، ہاں جی وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو میں آپریشن نہیں کر سکتا تو آپ میرے مذہب کا آپریشن کیسے؟ نہیں، مذہب کا کوئی آپریشن نہیں کیا ہم نے. میں ابھی آپ کو آگے مثالیں. ایون کہ آپ کے میڈیکل کا کوئی ٹیچر بھی ہوگا نا، وہ ٹیچنگ میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، پر لازمی بات نہیں کہ وہ سرجن بہتر ہو. وجہ یہ ہے سرجن ہونا، آپریشن کرنا، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہونا از سم تھنگ ڈفرینٹ. اب بات اصل یہ ہے کہ آپ نے سوال بائی سوال کرنے ہیں جس کی کوئی منطق نہیں ہے. آپ نے اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ انجینئر جو ہے وہ مرحلوں میں سے نہیں گزرا. ویسے تو بھٹی صاحب کو مرحلوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا، ایویں دین کے مرحلے اپنی طرح سے بنا کے بھٹی صاحب نے ایک چیز پھینکی تھی جن کا خود بھی بھٹی صاحب کو نہیں پتہ. لیکن بھٹی صاحب نے کوئی نہ کوئی سوال تو کرنا تھا اپنے پوڈ کاسٹ میں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں، کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے؟ اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے، دنیا کا کوئی مفتی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. مجھے یہ بھی ہے، میں کب کہہ رہا بھی میں آگے آتا. اچھا پھر اگر آپ لیکن ایگزامپل سے بات کریں گے پھر میں وہ کروں گا. لیکن جب آپ باقاعدہ ایک تھرو مثال کے طور میں پولیٹیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو پہ اس لیے الزام نہیں لگتا کہ وہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، اسٹرگل کر کے آئیں. بلاول بھٹو پہ یا مریم نواز پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ وہ اس لیے آگے آ گیا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. یعنی آپ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے. تو یہی تو میری فیور میں جا رہی ہے بات. میں تو کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہوں، میں نے کسی کی لیگسی نہیں سنبھالی. ہاں جی، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. سر پھر آپ دوسری طرف چلے جا رہے ہیں. میں آپ یعنی کہ آپ ایگزامپل چیک کریں، بھٹی صاحب کو کچھ ملا نہیں. بھٹی صاحب نے سمجھا ہوگا کہ جو پہلی 2-3 ایگزامپلس جو انہوں نے دی تھی اس سے ہی میں مرزا صاحب کو جو ہے نا ڈھیر کر لوں گا، پر نہیں ہوئے.
تو بھٹی صاحب کی ایگزامپلس چیک کریں جو کہ ان کے ہی حق میں نہیں جاتی. بھٹی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یو کین ناٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز. آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں ورنہ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایک چیز میں بتا دوں, میں نے یہاں پہ زیادہ تر کوشش کی ہے کہ میں صرف بھٹی صاحب کے سوال جو ہے نا وہ آپ کو سنواؤں. مرزا صاحب کا تھوڑا سا ہی رپلائی بیچ میں کہیں پہ میں نے ایڈ کیا ہے جہاں پہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے, ادروائز بھٹی صاحب کا ہی ہے. تو یہ جناب صاحب جو سیاسی لوگوں کی جو اجارہ داری آپ کہہ لیں یا وراثت سسٹم ہے اس سے کمپیئر کر رہے ہیں انجینئر کو, ویسے کمال ہی ہے. لیکن علماء کی ڈگری کی ویلیڈیٹی دوسرے علماء بھی نہیں مانتے, عوام الناس بھی نہیں مانتی. یہ اوقات ہے, یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لہٰذا آندہ کبھی آپ نے یہ بیوقوفی بھی نہیں کرنی کہ فزکس کی ڈگری یا ڈاکٹری یا میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, اس کی مثال آپ علماء کی ڈگری سے دیں. یہ جو لفظ بولا نا انجینئر صاحب نے, میں ارسپیکٹو کہ نہیں بولنا چاہیے, لیکن یہ بندہ پتہ کب بولتا ہے جب سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ واقعی بے وقوفی کرتا ہے یا بہت ہلکا ہوتا ہے. اب شوق تو بڑا ہے بھٹی صاحب کو پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ جی میں دوسروں سے انٹرویو کروں, پر بھٹی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے لیے ایک کیلیبر چاہیے ہوتا ہے. پاکستان میں بڑے اچھے صحافی ہیں جن سے آپ ارسپیکٹو کہ ان کا نظریہ کیا ہے ان سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں, جس میں خانزادہ یہ جو شاہ زیب خانزادہ ہیں, طلعت حسین ہیں, یہ نیا مزمل سید مزمل شاہ میرے خیال میں پورا نام ہے ان کا. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جس سے آپ اچھی صحافت اور نہایتی جسے کہتے ہیں نا ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والی صحافت سیکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ زیادہ تر پاکستان میں کیونکہ یہ جو 5th جنریشن وار آئی تھی نا, اس میں یہ اس طرح کے یہ ڈڈو نما صحافی جو ہے نا برساتی مینڈک وہ کافی زیادہ نکلے تھے. تو پھر اس کے بعد پھر یہی حال ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو سوال کرنا ہی نہیں آ رہا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تیاری کے ساتھ آئے نہیں ہیں. ابھی پتہ نہیں آگے میرے خیال میں ریکارڈ میں آ جائے گا, کوئی آپ جب جاتے ہیں نا فرض کریں ایسے کنٹروورشل بندے کے پاس, خاص طور پہ آپ کی نظر میں جو کنٹروورشل ہو, اب وہ بندہ یوٹیوب پہ ہی ہو, تو پھر آپ اس یوٹیوب کا نام, اس کیا کہتے ہیں ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا, اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ اور اس میں کتنے منٹ پہ کہا گیا تھا یہاں تک آپ ریکارڈ کر کے جاتے ہیں تیاری کے ساتھ. آپ نے مہدی حسن ہے میرے خیال میں وہ انٹرنیشنل جو الجزیرہ پہ میرے خیال میں اب ہے, آپ نے کبھی اس کا دیکھی ہے کہ کس طرح وہ کیا کہتے ہیں گھیرتا ہے دوسرے بندے کو, کس طرح وہ پکڑتا ہے. تو اس کے لیے کیلیبر ہونا چاہیے, اور بھٹی صاحب آپ کا کیلیبر تو مجھے لگتا ہے مجھ سے بھی گیا گزرا ہے. مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اچھا, ان کو تو لکھا ہے, ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے جی, سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے, ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ چیک کریں, یہ جناب صاحب اپنے سوال بچپن کے سوال جو ہیں وہ آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ میرے بچپن کے مسئلے ہیں, تو وہ چیک کریں ورڈنگ کا یوز کریں. انہیں فون آیا تھا, جہاں تک وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا انجینئر یہ مرزا صاحب کے, یہ انجینئر صاحب کا بھی میں اس وجہ سے وہ ذرا خلاف ہوں اس لحاظ سے کہ آپ جو بزرگان دین ہیں نا, آپ کو اختلاف ضرور ہو سکتا ہے پر آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے اب یہ کیا بات ہے کہ جی انہیں فون آیا تھا, یہ اصل میں نا یہاں سے ڈیسپریشن شو ہونا شروع ہو گئی ہے بھٹی صاحب کی. ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں؟ مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی ہوئی ہے, کیا کیا آپ کریں, یعنی ان پہ کہ ابن کثیر پہ آپ نے فتویٰ سرکار اس طرح نہیں, تقریباً فتویٰ میں نے بتایا نہ میں سلیم صافی ہوں, نہ میں عمران خان, ابن کثیر پہ تقریباً نہ میں عمران ریاض ہوں, میں انجینئر ہوں. کہ ابن کثیر نے سیکسی باتیں لکھی, جی لکھی ہوئی ہیں. ہاں تو آپ بتانا ضروری تھا. وہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ابن کثیر کی ہوئی غلطیاں قرآن کے کھاتے میں نہ پڑے. قرآن کی تفسیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نان مسلمز کے ہاتھ وہ چیزیں لگی. یہ دیکھیں آپ نے تقریباً ان پہ فتویٰ دیا, کچھ پتہ نہیں ہے بھائی جان, آپ دوسرے پہ الزام لگانے آئے ہیں, بلا شبہ لگائیں, اگر کسی نے کہا ہو وتھ فیکٹس اینڈ پروف لگائیں نا.
اور سامنے 1 to 1 جب آپ بات کرتے ہیں نا تو تب سناریو ڈفرینٹ ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور جب آپ اکیلے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو تب بہت ڈفرینٹ ہے. ایون کہ میں اس وقت اگر بات کر رہا ہوں تو مائٹ بھی میں اگر ارشاد بھٹی صاحب کے سامنے یہی چیز کروں تو میں اس طرح ڈیلیور نہ کر پاؤں, لیکن اگر میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. پر وہ کدھر خوشی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ڈگری کے انجینئر کہلواتے ہیں, بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلواتے ہیں, لیکن آپ عالم کہلوا سکتے ہیں. نہیں میں تو نہیں کہلواتا. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے کہیں نہ سرکار میں لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا نہ یہ ممبر کوئی میں بیٹھ سکتا ہوں سرکار, یہ کسی مسجد کا ممبر نہیں, کسی کے مدرسے کے اوپر قبضہ نہیں کیا. یوٹیوب چلا. پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مفتی یا مولانا کہلاتا ہوں, میں تو کہلواتے ہی نہیں, میں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہوں. کیونکہ آپ کہلوا نہیں سکتے نا. دیکھیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے دین کی بتائیں؟ وہ تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا, مجہول پڑھتا ہے قرآن. وہ تو ان کی زبان کا مسئلہ. نہیں مجہول پڑھتا ہے, پنجابی سٹائل میں پڑھتا ہے, اس کو عین نہیں نکالنا آتا, ہا نہیں نکالنا آتا. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سے مدرسے کی ڈگری ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. وہ MBBS ڈاکٹر ہیں, وہ خود بھی بتاتے ہیں. پٹی صاحب آپ کو سب کچھ پتا ہے, پتا سب کچھ ہے, پر آپ نے شرمندہ ہونا تھا کیونکہ آپ نے ماری تھی بونگی. تیاری کر کے آیا کریں پٹی صاحب. پھر معاویہ کے حوالے سے آپ نے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کچھ الفاظ کہے تھے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا. نہیں کہا تھا. نہیں یہ آپ نے نہیں کہا. نہیں میں نے کیوں کہنا. اچھا یہاں پہ نا یہ جو کہا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا, یہ خود پیچھے سے ہی سینسر ہو گیا تھا. میرے خیال میں کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ مناسب سمجھا ہوگا کہ آن ایئر نہ جائے, تو اس وجہ سے وہ پیچھے سے ہی سینسر ہو گئی تھی. اور بنو امیہ کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی اور بات نہیں کی. نہیں وہ تو ہم کرتے ہیں, آپ پن پوائنٹ کریں. دیکھیں بیچ میں سے چیز نہیں اٹھانی کہ نماز کے قریب مت جاؤ, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. جی وہ تو پتہ ہے مجھے. بٹی صاحب میرا ویسے پتہ کیا خیال ہے, آپ تیاری کریں سارے علماء کو بٹھا کے اور پھر آئیں. میں آؤں گا, ورکنگ پوری کریں. ورکنگ پوری کرے. پٹی صاحب کا بہت بڑا مسئلہ تھا. پٹی صاحب خوشی خوشی آ گئے تھے کہ چلو پوڈ کاسٹ چل جائے گا. پٹی صاحب کو بڑا ویوز ملے ہیں جناب, ملینز سے اوپر تو جا رہے ہیں, اب تک شاید 2-3 ملین ہو چکے ہوں, کیونکہ پٹی صاحب کی انہوں نے بھی دیکھا ہے, جو کہ اس نظریے سے آئے تھے کہ انجینئر صاحب کی بےزتی ہوگی, اور انہوں نے بھی دیکھا جنہوں نے پھر یہ فائنلی پتہ چل گیا کہ پٹی صاحب کی اپنی ہو گئی ہے. آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اختلافی بہت سارے اختلافات کیے ان سے. جی آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ میں ایک لے میں مثال کے طور پہ, جیسے آپ نے ابھی ایک آیت بتائی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور پھر آگے آیت ہے کہ جو یہ کہے گا وہ کافر ہے. تو میرے لیے میرے جیسا بندہ جو دین کا نالج نہیں رکھتا, اس کو آپ نے گھسیڑ دیا ایک روحانیت اور ایک سیاسی. نہیں اس طرح نہیں ہوا, یہ پورا مقدمہ آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ مقدمہ. تو یہ کس کے لیے؟ ہاں یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ انٹرسٹ ہے. پٹی صاحب یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, بالکل آپ کے لیے صحافت بھی نہیں ہے. میں صحیح بتاؤں, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. ان کو گھسا دیا. پٹی صاحب کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا, کوئی آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہا. آپ کو کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں, آپ کسی سے ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ایگری کرتے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. بات دراصل یہ ہے کہ سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے, اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونے چاہیے, اس کی کوئی ریزننگ ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے صحافت ہی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کدھر پوڈ کاسٹ کرنے پٹی صاحب آ گئے ہیں, نہ کیا کریں اس طرح. اچھا آپ نے, میں جو آپ پہ اعتراضات ہیں یا جو بات چیت ہے, آپ نے, میں جب سوال کرتا ہوں تو آپ نے یس وہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایسی بات کی ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا میں غلط کہہ رہا ہوں. پتا کیا ہے, آپ اگر مجھے کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے, میں کہوں گا یس. نہیں وہ آپ بھی کافر میں بھی کافر. ہاں وہ کانٹیکسٹ ہو جائے گا. اگر یس نو میں آتا ہوا نا تو میں دے دوں گا, ادروائز نہیں. معذرت نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ مال کی وجہ سے تھے. جی بالکل, بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. لیکن علماء بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کی وجہ سے تھے. کون سا اختلاف؟ اجتہاد نہیں, اجتہاد کی وجہ سے کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نہیں, ہر اختلاف تو اس وجہ سے نہیں تھا. یہ دیکھیں جی, بہت سارے اختلاف. جی یہ ادھر ہی پڑے ہوئے تھے اختلاف, وہ آپ نے دیکھے ہوں گے. یار بندہ خدا کے تو اتنا بڑا کسی پہ الزام لگا رہا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا ہے,
اگر یہی کام کرنا تھا نا پٹی صاحب، ایک علیحدہ آپ اپنا پوڈ کاسٹ کر لیتے، نہیں سوری پوڈ کاسٹ تو نہیں، وی لاگ کر لیتے اور خود بیٹھ کے پھر جو الزام لگا دیتے، پھر آپ دونوں کی لڑائیاں، انجینئر کی اور آپ کی لڑائیاں جو ہے نا آن لائن چلتی رہتی. آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کیا، وہ اس طرح تھا، بیٹھ کے فتوے لگاتے ہیں، کچھ پٹی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ مار رہے ہیں بونگیاں دبا کے. آپ مانتے ہیں اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہے اخلاق کی اہمیت. آپ ہمارے دین میں ہے کہ جو یہ میری بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. یہ صرف کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں لیکن کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ جی جی، کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. ابھی میں آؤں گا جناب اسپیکر، یہ ہیں وزراء. نہیں اس پہ نہیں آپ نے آنا، آپ ادھر ہی. نہیں میں ابھی آؤں گا. اس کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ وہ جو لوگ کسی ایک پارٹی کی لائن لے رہے ہیں نا، ان ساروں کو ایک اپنا لیڈر نامزد کرنا چاہیے اور پھر آپ سب کو کہنا چاہیے اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار ہے، اس کو یہاں بھیجنا ہے. یہ تھی وہ ساری کی ساری کہانی جس کی وجہ سے بھٹی صاحب آئے تھے انجینئر صاحب کے، کہ سیاسی بات پہ لے کے آئیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف کیوں بولتے ہیں، عمران خان کیوں برا لگتا ہے، پی ٹی آئی کے بیچارے معصوم سے یوتھیوں کا دل کیوں توڑتے ہیں، ہماری تو روزی روٹی عمران خان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو بیچتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور آپ اگر آپ دیکھیں ورڈنگ سنیں کہ بھٹی صاحب لانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ انجینئر صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑیں، یہاں پہ باتیں، کیونکہ اصل مسئلہ تو تھا کہ وہ جو بچپن کے سوال تھے یہ آپ کے بھٹی صاحب کے، ان کے جواب کی تلاش کے لیے آئے تھے، وہ عمران خان کے سلسلے میں تو آئے نہیں تھے. اب تو اسلام اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ایک بابا ادھر شف کر رہا ہوتا ہے، پھونک مار رہا ہوتا ہے، لندن میں اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کن دور کی بات کر رہے ہیں کہ اب تو اسلام ترقی کر گیا ہے. آپ چیک کریں کہ خود ہی سے بات کر کے خود ہی اس کا امپریشن دینا، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی انٹرویو میں کہ کوئی اس طرح کی بات ہو کہ اسلام کہاں پہ چلا گیا ہے، ہم دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے، اسلام کدھر کھڑا ہے. خود ہی سے بات بنا کے شف کوئی سوال نہیں ملا تو ایویں بیچ میں شف کو ٹھوک کے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ جی اسلام تو بڑی ترقی کر گئے. اور وہ کہہ رہے درمیان میں تکیہ رکھیں، اسلام محفوظ ہو جائے گا. جی جی جی، دو بندوں کے درمیان. کسی کے دماغ میں اگر بات نہیں بھی آنی انہوں نے ڈال دی تھی. جی، اور کھیرے کا کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا رہے تھے. یہ ذرا چیک کریں، یہ اصل میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوں کہ جدھر میں نے کٹ کرنا، یہ ذرا چیک کریں تھوڑا سا نا، اس کو ریوائنڈ کر کے آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے. جب بھٹی صاحب جو ہیں سوال کر رہے ہیں یہ کہ جی وہ تکیہ بتا رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں تکیہ رکھ دیا کھیرے کو کاٹنے کے، تو انجینئر کے شکل پہ پتہ چل رہا ہے کتنی بیزاری ہے کہ یار کیا بونگی قسم کے جو ہے نا وہ سوال کیے جا رہے ہیں. وہ ابھی ریسنٹلی کامران شاہد کا ایک آیا نا کلپ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا لیڈر بھی للو، وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لیڈر کیا للو پورے کے پورے اس کے فالوور بھی للو ہی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا کرنی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے بہادری سے جیل کاٹی؟ ہاں جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے ووٹ ڈالا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں. جی، آپ مجھے کہیں کہ ثبوت دو. آپ ویسے کیا آپ کا آپ فیصلے نہ رہے، آپ فیکٹس اینڈ فگرز پر ہے نا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا فارم یہ اگر آپ یہ بات کریں جنرل کے پرسیپشن کیا ہے، ہاں جس طرح میں نے کہا، اچھا یہ کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح اب محمد سلمان نے جہاز اتروا لیا تھا، ظاہر ہے وہ کرائم بھی بتاتے ہیں سب کچھ، وہ رپورٹ نکلی نا، میں تو وہاں بیٹھا نہیں ہوا تھا کہ کس وجہ سے نکلوایا. وہ رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے وہی بتایا نا، یہ بھی میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، لہٰذا میں جواب نہیں دوں گا. اور اگر آپ اسی قسم کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس کوئی فکر نہیں ہے جی کہ 8 فروری کے الیکشن کون جیتا تھا. محمد بن سلمان کی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا نا کہ میرے پاس نہیں ہے نا. اچھا، تو یہ صحافی بیان کرتے ہیں نا، اس طرح صحافی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا تھا، تو چونکہ آپ نے منع کیا ہے لہٰذا میں بیک فٹ پہ رہتا ہوں. ہاں پبلکلی آر ٹی ایس بیٹھا نہیں بیٹھا، 2018 میں ایک بندہ حکمران بنا، یہاں پہ فارم 47 تھا، 45 تھا، دوسرا حکمران بنا. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. نہیں جناب، یوتھیوں کو ضرورت نہیں ہوتی کوئی ایویڈنس کے لیے، لیکن اگر آپ عمران خان کے حق میں بول دو گے وداؤٹ ایویڈنس تو وہ قبول ہوگا. تو اس لیے آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ نے فارم 47 فارم 45 کی جو کہانی ہے نا اس پہ آپ نے یقین رکھ دینا ہے. اور پتہ انہیں بھی نہیں ہے، یہ لفظ بولتے رہتے ہیں فارم 45 فارم 47، انہیں پوچھیں کہ یہ فارم 45 فارم 47 ہے کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ اصل میں ٹرمینالوجی جو یوز کرتے ہیں وہ اس کا
وہ فکس کس طرح بیٹھتی ہے ان کے بیانیے کے ساتھ، انہیں کچھ پتا بھی نہیں ہوگا. یہ لیں جی عمران خان صاحب کا جہاں پہ وہ بے چین ہو رہے تھے بھٹی صاحب جس کے لیے آئے تھے، تو وہ انہوں نے سوال جو ہے نا داغنا شروع کر دیا. فارم 45 ٹھیک ہے کہ 47 ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں، میں کیسے اتنا تو بتا سکتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جیتا کون ہارا کون، میں کہہ رہا ہوں کہ 45 ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہ 47 ٹھیک ہے. دونوں ہی فارم ہے، سرکاری فارم ہے، دونوں درست ہونے چاہیے، آپس میں میچ کرنا چاہیے. جی کوئی ثبوت نہیں جو رکھ سکے، کیونکہ ثبوت ہو تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ اگر صحافی ہو اور اوپر سے وہ یوتھیا ہو، پھر کہ ثبوت تو آپ کے میں کہتا ہوں کروڑوں میل دور بھی ہو، ہوا میں بھی ہو، میں آؤٹ آف سپیس ہو، تب بھی آپ بڑے مزے سے بڑے وثوق سے کہہ دیں گے، کیونکہ آپ پی ٹی آئی ہیں، کیونکہ آپ نے ڈالر کمانے ہیں، کیونکہ آپ مینٹلی مفلوج انسان ہیں. اس وجہ سے آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن آپ نے بولنا ہے، آپ نے جو نیشنل میڈیا ہے ان کے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے منہ اٹھا کے بولنا ہے. اچھا آپ بھی ٹھیک ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ قبروں کو زیارت گاہ بنانا ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، دونوں فارم سرکاری ہیں نا. تو 47 جو ہے وہ 45 کی بنیاد پہ تیار کیا جاتا ہے نا. اچھا کوئی سرکاری مولوی اور ٹھیک ہے جو بھی کہے. میں نے آپ کو بتایا نا، پھر آپ مجھ سے کہیں گے آر ٹی ایس کے اوپر بات کریں گے تو میں ادھر بھی کوئی ثبوت نہیں رکھتا. کیوں نہیں ذہن سے نکل رہی؟ اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کمپیریزن بنتا ہے نا دونوں کا. ہائے 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 پٹی صاحب، خدا کا نام نے، یعنی کہ چیک کرو، مثال کے فارم 45 کی بیس پہ فارم 47 بنتا ہے، ایک سیکوینس ہے، اور وہ ملا رہا ہے کہ جی آپ بھی ٹھیک ہیں، اور جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ انجینئر قبروں کی زیارت کرنے کی مخالفت کرتے ہیں، تو جو قبروں کی زیارت وہ کیا کہتے ہیں، جو بھی سجدے وجدے کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یار پتھیٹک سے بھی برے حالات ہیں بھٹی صاحب کے، لیکن بھٹی صاحب کے سبسکرائبر بڑھے ہیں جی، بھٹی صاحب کے سبسکرائبر بڑھے ہیں، اس طرح سے بھٹی صاحب مجھ سے بہتر ہیں جی. مقبول ترین ویڈیوز ہیں، ایک 8 ملین کی ہے اور دوسری 6 ملین کی ہے، اور دونوں سیکس پر ہیں، ایک یعنی دونوں ایک سیکس کے حوالے سے ریلیٹڈ ہیں اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے. ہاں، اور پاکستان پہ ایک سٹڈی بھی آئی تھی کہ وہ جو پورنوگرافی کے حوالے سے سرچ کرنا ہے نیٹ پہ، پاکستان نمبر 1 پر ہے. جی تو کیا وجہ ہے کہ ہم حج اور عمروں میں بھی نمبر 1 پہ ہیں اور اس طرف بھی نمبر 1 پہ ہیں؟ چلیں وہ جو نمبر 1 ہے اس اعتبار سے وہ تو بڑی خطرناک بات ہے. توبہ استغفار اس بندے کی. میں انجینئر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے سوال بونگے سوال جو ہیں irrelevant سوال کس طرح کی، یعنی کہ وہ تعلیم کے پرپز سے انجینئر مرزا صاحب نے، میں نے نہیں دیکھی ہوئی، ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکس پوائنٹ آف ویو، وہ جی پاکستان جو ہے وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بے راہ روی ہے، وہ وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بے راہ روی کی طرف آپ نہ جاؤ، آپ اس طرح کام کرو جس طرح کے مذہب میں بتایا گیا ہے. اس کو ملا رہا ہے کہ جی وہاں پہ ہے، اور پھر کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ، یار بندہ خدا، یہ ابھی آپ اندازہ کریں کہ یہ 2 گھنٹے کی ویڈیو تھی. انجینئر صاحب بھی بڑا بول رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ جواب دینے والا آف کورس زیادہ بولتا ہے، تو 30% صاحب بھٹی صاحب بولے ہوں گے اور 70% انجینئر صاحب، تو 30% بھی جو ہے 2 گھنٹے کا، تو آپ حساب لگا لیں 1 گھنٹے کا 30% ہوگا تقریباً 20 منٹ، 20 اور 20 40 منٹ بھٹی صاحب بولے ہوں گے. یہ بھی میں نے کتنا شارٹ کیا ہے، بندے کا دماغ پاگل ہو جائے کہ یار یہ سیریسلی باتیں کر رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہیں؟ ڈیجیٹل دہشت گردی اگر تو اس طرح کی ہے کہ پاکستان کی فوج کا ادارے کے طور پر مذاق اڑایا جائے، اور فوجیوں کی لاشیں اگر خچر پہ جا رہی ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے، کوئی ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گیا تو اس کا مذاق اڑایا جائے، تو اس قسم کی چیزوں کو تو میں ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتا ہوں. جی بالکل ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. 5th جنریشن وار کی جو پیداوار، جو بوٹے لگائے گئے تھے نا آپ کی صورت میں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. یہ بالکل صحیح دہشت گردی ہے جو پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے، اور آپ لوگ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، جو کہ تباہی آپ لوگوں نے مچائی ہوئی ہے. محمد علی صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آؤں گا انشاءاللہ ضرور. اور بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ اب آپ کو لوگ سنتے ہیں، اس
اسلام سلامتی کا دین ہے، تو تھوڑا سا اگر نرم لہجے سے لوگوں کو جوڑیں. بھٹی صاحب، آپ نے تو لوگوں کو جوڑنا تو دور کی بات ہے، جو آپ بڑے تعلیم دے رہے ہیں، جوڑنے کی ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے دماغ کا شرازہ ہی بکھیر دی ہے. یعنی کہ آپ اپنی حالت ان کی حالت چیک کریں. میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا، میں نے ساتھ ساتھ کافی کر دی ہوئی ہے. تو آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا، اور فاتحہ پڑھیں کہ ایسی صحافت پہ، ایسے پوڈ کاسٹ پہ، اور ایسے انٹرویوز پہ، اور ایسے صحافی پہ کہ جو پرچی لے کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا، تو ذرا سے کوئی سامنے بٹھا دے تو کیا حالت ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ جو ہے نا، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت دے. ضرور مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.